बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से। बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और जो कुछ सोचा था पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ने जो कुछ सोचा था उसके बिल्कुल बरक्स है। रिएक्शन, आवाम का रद्द अमल शदीद तरीन और एक रात में सैकड़ों नहीं हज़ारों पुलिस छापे, गिरफ्तारियाँ, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चियों पर तशद्दुद और चादर चार दीवारी, कोई महफूज नहीं रहा और पूरी ताकत इस्तेमाल की। और आपको हैरानी होगी कि साबिक लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस नासिरा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू, उनको भी नहीं बख्शा गया। यास्मीन राशिद, उनको भी नहीं बख्शा गया। रिटायर्ड मेजर, उनके घर, उनकी बेटी और उनकी बेगम, उनको भी नहीं बख्शा गया। यानी एक क्या कहना चाहिए कि बेशर्मी की इंतहा की गई और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों नहीं हज़ारों छापे मारे गए, लेकिन इसके बावजूद जो आवाम का रद्द-ए-अमल है वो शदीद तर है। और चीज़ें कहाँ से ये सारी हो रही हैं और न्यूट्रल इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मैदान में आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ARY को और उस इंटरव्यू में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नंबर 1 तो ये कि पहले तो आना था उन्होंने श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे पे, लेकिन अब खान साहब ने ऐलान किया है कि जनाब इनकी ऐसी की तैसी ताकत का इस्तेमाल करके देख लें। और ये अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के अवाम हर सूरत में इस इम्पोर्टेड कंपनी के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे और अपना टारगेट सेट करेंगे। बड़ा ऐलान कर दिया है साबिक वज़ीर आज़म ने और वो ये है कि जनाब डी चौक, अब उन्होंने कहा कि डी चौक आया जाएगा। इंतज़ाम क्या किए जा रहे हैं पहले तो ज़रा ये सुन लीजिए। अटक पुल पे बाकायदा तौर पे कंटेनर लगा दिए गए, मिट्टी से चिन दिया गया, जैसे वो अनारकली को दीवार में चिना गया था उस तरीके से। फिर एक नया आइडिया, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को एक बड़ी खौफ की अलामत बना के पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बस मरियम बीबी भी कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इनकी हशर नशर कर देंगे और इनको होश ठिकाने लगा देंगे। कभी वो हराम जानवर का नाम के साथ उनको तशबीह देती हैं, कभी किसी से। तो सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 ये कि सानिया मॉडल टाउन बार बार नहीं होता और वो एक दफ़ा जुल्म हो गया। और मैं दोबारा कहूँगा कि सानिया मॉडल टाउन के जो बेचारे दरूद पढ़ने वाले, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका विरद करने वालों को जो मारा गया, मासूम लोगों को, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के पॉलिटिकल एजेंडे से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पे जो हमला ख़वातीन को मारा गया और उन पे जो जुल्म किया गया वो कभी भी माफ़ नहीं होगा। और उस दिन से लेके आज तक मैं आपको बताऊं, उस दिन से लेके आज तक इनके हिस्से में कोई नेक नामी नहीं आई। पंजाब हुकूमत, शरीफ फैमिली, इनके हिस्से में कोई नेक नामी नहीं आई। मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में कोई नेक नामी नहीं आई। ये सारा कुछ स्टेज तैयार किया गया, बड़े आर्किटेक्ट, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ने और डोनाल्ड लू ने मिल के ये सारा काम किया। तो इसके बावजूद उनके हिस्से में रुसवाई है। तो सानिया मॉडल टाउन बार बार नहीं होते और अगर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो उसका नतीजा जो है वो मेरा ख्याल है कि सबको भुगतना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान के नामवर जर्नैल जो हैं, रिटायर्ड जर्नैल, 3 स्टार जर्नैल, 2 स्टार, 1 स्टार और सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों, उन सब ने जनरल अली कुली खान, हारून असलम और बड़े बड़े, उन्होंने भी इसमें शिरकत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम आएंगे और वो आ भी चुके हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह के साथ काम हो रहा है जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला आया था तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त भी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, जर्नैल, सिपाही सब मैदान में उतर आए थे और अब भी वो सब के सब मैदान में उतर आए हैं। और कोशिश कर रहा है ISPR कि किसी भी तरीके से कोई शॉट्स मिल जाए उनको और कोई ऐसी आवाज़ मिल जाए।
بڑی مشکل سے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو تیار کیا گیا، لیکن بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی بڑی سینسیبل گفتگو کی. انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی کلیئرلی کچھ نہیں کہا. انہوں نے بھی کہا کہ ذرا احتیاط کیجیے. تو یہ ہمارے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران جو کہ 1 اسٹار بھی ہیں، 2 اسٹار بھی ہیں، 3 اسٹار بھی ہیں، میجر کرنل، وہ تو سینکڑوں ہیں، وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے. اور ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے ریٹائرڈ فوجی افسران نے، ان کی تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عام انتخابات کے اور کوئی حل نہیں ہے اور اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور یہاں سے نکلیں. رکاوٹیں، جی ٹی روڈ بند کیا گیا، موٹر وے بند کیا گیا، اسلام آباد کو کم و بیش سیل کر دیا گیا، اور اٹک پل وہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ کنکریٹ کی دیواریں چننے کی کوشش کی گئیں لیکن وہ بھی ہٹا دی گئیں. اور عمران خان صاحب کا کنٹینر ہو گیا ہے تیار اور وہ آج آئیں گے جناب پشاور خیبر پختونخوا سے بہت بڑا قافلہ لے کے، اور ان کا پروگرام ہے کہ کم از کم 4 لاکھ لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا سے ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ساتھ آ کے اسلام آباد، اور اب انہوں نے کہا کہ ہماری منزل ہے ڈی چوک، اگر کسی نے روکنا ہے تو روک لے اور روک سکتا ہے تو روک کے دیکھ لے. اب آتے ہیں دوسری جانب، ہو کیا رہا ہے. خان صاحب نے ایک اور بات بھی بتا دیجیے. انہوں نے کہا یہ نیوٹرل شوٹرل والا ڈرامہ بند کریں، اور قوم پاکستان جل رہا ہے اور آپ نیوٹرلٹی کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ مؤخر کر دیا ہے، مؤخر کر دیتے تو ہم اسمبلیاں توڑ دیتے. انہوں نے کہا یہ بلف کیا جا رہا تھا اور یہ دھوکہ دیا جا رہا تھا اور میں مزید کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہتا. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، ہم نے اعتماد کیا اور اعتماد کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ شاید نیوٹرل ہیں، لیکن نیوٹرلٹی ایک دھوکہ تھا، فریب تھا، فراڈ تھا، اور اس لیے ہم مزید کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، آئیں قومی اسمبلی توڑیں اور الیکشن کا اعلان کریں، اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی اور ہم ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے. تو یہ چیز ہو چکی ہے جی فائنل اور حتمی. دوسری طرف اب آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں کہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہے. اس میں میڈیا پرسنز کے تو میں بعد میں آتا ہوں، وہ بھی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے. اس میں 3 لوگ تھے اور 3 لوگوں نے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا ہے. وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے کہ عمران ریاض کا نام کیسے شامل کیا گیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا، میرا اور سمیع ابراہیم صاحب کا، ارشد شریف صاحب کا، ڈاکٹر محیط صاحب کا. یہ ساری کے سارے وقت آنے پہ ہر چیز بتائی جائے گی، کوئی چھپائی نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے کہ ایک محب وطن اور بے لوث پاکستانیوں کے ساتھ جو آپ نے ایک ظلم کرنے کی کوشش کی، جھوٹے مقدمات درج کروانے کی کوشش کی اور ایک بدنام کرنے کی کوشش کی، اس میں آپ بدنام ہوئے ہیں، ہم نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہماری عزت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. آپ ذرا باہر نکلیں ہمارے ساتھ، آپ بھی ہوں ہم بھی ہوں، تو دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے شہری کس سے زیادہ عزت کرتے ہیں. ایون میں تو کہتا ہوں افواج پاکستان کے جوان اور افسر کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا لگاؤ کیا ہے یہ بتا دیں گے. دوسرا اب اس کو ذرا ایک اور اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ خونی لبرلز جن کے منہ کو، جن کے دانتوں کو آپ پاک فوج کی کو ملائن کر کے ان کو تسکین ملتی ہے، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. لیکن اب وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ذرا غور کر لیں، سوچ لیں، ابھی بھی وقت ہے، سوچیں، ریویو کریں کہ آپ نے یہ حرکت کیا کی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ حرکت کی ہے. بہرحال اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتائیں گے. تو اب جناب آج کا دن ہے حتمی طور پر، اور زرداری صاحب ایک سارا کھیل سٹیج سیٹ کر کے نکل گئے کراچی. اور اب کون ہے پھر سامنے، کون ہے؟ زرداری صاحب مجھے زبردست ابھی بھی وہ ماسٹر سٹروک انہوں نے کھیلا ہے. شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھا دیا، رانا ثناءاللہ صاحب کو وزیر داخلہ بنوا دیا، سب کچھ دے کے خود پیچھے بیٹھ گئے ہیں. اور سامنے مسلم لیگ نواز ہے، شریف فیملی ہے، اور
عوام ہیں اور ادھر فوج کے ساتھ ٹکرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کھیل سٹیج تیار کر کے وہ خود کراچی میں چلے گئے ہیں۔ کراچی آرام سے اطمینان کریں گے اور تماشا دیکھیں گے۔ اور یہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں، ملٹری لیڈرشپ سے، کہ وہ بھی ذرا سوچیں کہ کہیں وہ کوئی 3-4 جگہ سے تو نہیں ٹریپ ہو رہا ہے بیک وقت، اور اس میں لاس کس کا ہو رہا ہے؟ افواج پاکستان کا ہو رہا ہے۔ باقی تو کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا، کیونکہ باقی تو اپنی اپنی جگہ پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی طرف، وہ بدستور ARY پہ غصے پہ ہیں اور انہوں نے مائک بھی ہٹوا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ARY کے ساتھ ہمارا لڑائی فل ہے، البتہ ایک سٹیپ وہ پیچھے ہٹی ہیں کہ جو ARY میں کام کرتے ہیں لوگ، ان سے میرا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال ARY کو غائب کر دیا جی کیبل آپریٹرز کے ذریعے۔ پہلے تو میڈیا کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی کوئی کوریج نہیں کرنی اور اس کو دکھانا نہیں ہے، لیکن چیزیں اب کب چھپتی ہیں؟ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہر چیز آ رہی تھی۔ ARY کو سب سے زیادہ پرائم ٹارگٹ ARY تھا، اس کا ایون اسلام آباد میں بھی 7واں نمبر سے 65 سے 70 پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتے رہے کہ دیکھ نہ پائیں، لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ جو ہیں، لوگوں کی نظریں پاکستان پہ ہیں۔ اب یہ جتنے بھی مناظر رات گئے ہم نے دکھائے یا دیکھے یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب ان ساری چیزوں کو اٹھا کے انڈیا استعمال کر رہا ہے، انڈین میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی نیوٹرلٹی ہے اور یہ کون سی امپورٹڈ کمپنی آپ نے سیٹ کی کہ یہاں پہ آگ لگا دی؟ ایک بالکل ترقی کی طرف جاتا ہوا ملک اور شرح نمو 6% اور ہر چیز اسٹیبل، لیکن آپ نے یہ ساری کی ساری آگ لگا دی اور ایک ایسی کمپنی لے کے آئے جس کو کیا کہنا چاہیے، قبول تو بہت دور کی بات ہے، لوگ شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، بجائے اس کے کہ ضد کی جائے، اناد کی ضد اور اناد کا بھینٹ چڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بڑے کلیئرلی بتا رہی ہے کہ جی ہم تو اسمبلیاں توڑنے والے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہر جائیں، یہ ذرا طاقت کا استعمال ان کو دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ سارے کا سارا ملبہ آپ پہ پھینکا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ کوئی چیز سننے اور دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آ رہی ہیں باہر کہ یہ نیوٹرلٹی جو ہے، نیوٹرل ہونا، یہ سارے کا سارا اب آہستہ آہستہ پردہ اٹھ رہا ہے اور اٹھ چکا ہے کہ یہ نیوٹرل والا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، سارا یہ ایک فریب تھا اور یہ آنکھوں نظروں کا دھوکہ تھا۔ تو اس لیے جناب یہ چیز نہیں چل رہے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ سابق ہیں، وہ بات صحیح کر چکے ہیں اور انہیں بتا دیا ہے، وہ بھی اس وقت فل موڈ میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جی پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو بنیادی بات، آپ ٹی وی سے غائب کر دیں، کیبل سے اڑا دیں، کچھ بھی کر دیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ اس تحریک کو پاکستان کے مفادات، پاکستان کے تحفظ کی تحریک سمجھتے ہیں۔ تو ان سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل واپس آئیں۔ اور ابھی تک تو مطالبہ ہے نئے الیکشن کا، کہیں یہ بات نہ ہو کہ یہ نئے الیکشن سے استعفوں کی طرف چلا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔